बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ उस अल्लाह के लिए जो आलमीन का रब है, और दुरूद व सलाम हो मोहम्मद व आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम पर। नाज़रीन इकराम, सलामुन अलैकुम। मैं हूं हसन आसिफ, एक बार फिर आपके सामने हाजिर हूं अपनी न्यू सीरीज़, न्यू टॉपिक के साथ, इस्लाम एंड एनवायरनमेंटल एथिक्स। नाज़रीन, ये हमारा ख़ासकर जो सीरीज़ है और हमारे ये 5 एपिसोड जो आपके सामने पेश खिदमत रहेंगे, उसके सिलसिले से आज हम अपने बहुत ही खुसूसी मेहमान और आपके भी खुसूसी मेहमान डॉक्टर कुद्सी रिजवी के साथ एक बार फिर से हाजिर हुए हैं। नाज़रीन इकराम, आपको जैसा कि मालूम है कि जिस तरीक़े से देखा जाए कुरान और साइंस के सिलसिले से जो बात की जाती है, जहाँ तक कुरान है, अगर हम कुरान की बात करें तो अभी साइंस को बहुत सफ़र बाकी है तरक्की करने में। उसी तरीक़े से आज हमारा ये टॉपिक भी है जो एनवायरनमेंट के सिलसिले से है, यानी जो वातावरण, जो एटमॉस्फेयर इस वक्त चल रहा है, जो जहनों में हमारे जो खलिश है, या यूँ हम कह सकते हैं पॉजिटिव हो या निगेटिव, हम इन सारी बातों की चर्चा करेंगे, बात करेंगे डॉक्टर कुद्सी रिजवी के साथ। लेकिन आइए सबसे पहले इस्तकबाल करते हैं डॉक्टर साहब का। डॉक्टर साहब सलाम अलैकुम अस्सलाम, कैसे मिजाज? अल्हम्दुलिल्लाह। डॉक्टर साहब, आप हमारे साथ आते हैं और जिस तरीके से बहुत सारे एपिसोड्स में आप हमारे साथ रहे, ये एक बेहतरीन और बहुत ही स्पेशल टॉपिक है, ख़ासकर चैनल विन के लिए। जिस तरीके से देखा जाए, हमारा ये पहला आपसे सवाल रहेगा कि मौजूदा दौर में अगर हम बात करें, जो एनवायरनमेंट चल रहा है इस वक्त, जो क्राइसिस का दौर चल रहा है, इसमें चाहे आप यूँ देखें कि दुनिया के बड़े बड़े थिंकर्स हों या फिर एनवायरनमेंट के सिलसिले से ही जो एक्सपर्ट्स हैं, उन्होंने पिछले कई सदी से कोशिशें भी की और इस पर काम भी कर रहे हैं कि जिस तरीके से जो फ़िज़ा में, जो एटमॉस्फेयर में एक अलग सी बात है, उस पर रिसर्चेस जारी हैं। लेकिन हम चाहेंगे कि सबसे पहले आप हमको एक शॉर्ट, यानी एक इंट्रोडक्शन या हम इसकी डेफिनेशन चाहेंगे, ख़ासकर एनवायरनमेंट के सिलसिले से हमारे नाज़रीन को दे दें, और हम साथ ही साथ ये चाहेंगे कि आखिर इस्लाम इस सिलसिले में क्या कहता है, ये भी आप एक छोटी सी राय हमारे नाज़रीन को दें। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर लईनिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ आपकी पूरी टीम को कि वो इस संगीन माहौल में और जो इस वक्त माहौल के अंदर ख़राबियाँ हैं जी, उसके तनाज़ुर में जो प्रोग्राम लेके आप लोग आए हैं, वाक़ईन इस पर बहुत गौर व फ़िक्र की ज़रूरत है। इसलिए कि ख़ुद मैं अंग्रेज़ी अदब का तालिब इल्म हूँ और हमारे यहाँ एक पूरा बाब है जिसको इको क्रिटिसिज्म कहा जाता है। माशाल्लाह। यानी वो लिटरेचर, वो अदब के जो माहौल पर गुफ्तगू करता है, इन्वायरमेंट पे गुफ्तगू करता है, नेचर पे गुफ्तगू करता है। और मैं अपने नाज़रीन के लिए इस टॉपिक को इंट्रोड्यूस यूँ करूँ कि हम जिस दुनिया में सांस ले रहे हैं, ये इसका एक इन्वायरमेंट है, एक कुदरती माहौल है। जी, अल्लाह ने हमको भेजने से पहले यहाँ के कुदरती माहौल को खल्क़ किया और तैयार किया इंसान के लिए। यहीं से अगर हम इस बात को समझ लें कि जो कुछ भी नेचर हमारे सामने है, वो पानी हो, वो हवा हो, वो क्या कहते हैं जानवर हों, वो पेड़ हों, वो माउंटेन्स हों, रॉक्स हों, जो कुछ भी हमारे सामने इस वक्त है जिसको हम नेचर में काउंट करते हैं, एनवायरनमेंट में काउंट करते हैं, अल्लाह ने इनके अंदर एक बेहतरीन निज़ाम और बैलेंस क्रिएट किया जी, और इंसान को यहाँ भेजा। इंसान को अपना अमीन बनाकर यहाँ भेजा और कुदरत को, इस अपने नेचर को और एनवायरनमेंट को एक आयत बना के भेजा। तो इंसान है अमीन और इंसान को अल्लाह ने अमानत अता की। इंसान है ट्रस्टी। उसका काम ये था कि वो इस माहौल और इस कुदरती माहौल से, एनवायरनमेंट से, नेचर से फ़ायदा उठाए, फ़ायदा उठाने के साथ साथ इसको बरकरार रखे। जी, लेकिन जब उसने अपनी खिलाफत इलाहिया को वो भूल गया और वो उसने खुदा का इनकार किया, आयात का इनकार किया और अपने को समझने लगा कि वही सरबरा और हाकिम है इस कायनात का, तो उसने नेचर के निज़ाम और उसके बैलेंस को बिगाड़ना शुरू कर दिया। इसी को कहते हैं एनवायरनमेंटल क्राइसिस, कि जहाँ एयर पोल्यूशन सामने आया, वाटर पोल्यूशन सामने आया, जानवरों की मौत होने लगी, जानवर एक्सटिंक्ट होने लगे, पेड़ दुनिया से जाने लगे, जो आपका ग्रीन कवर है वो बर्बाद होने लगा, ओज़ोन लेयर में छेद हो गई। इतनी प्रॉब्लम इस वक्त है दुनिया में,
فلڈس آ رہے ہیں، ڈیزاسٹرز آ رہے ہیں، لوگ سانس جو ہے وہ صحیح نہیں لے پا رہے ہیں، ایئر پولوشن انتہا سے بڑھا ہوا ہے، پانی کی کمی ہوتی چلی جا رہی ہے، نیچرل ریسورسز کم ہوتے چلے جا رہے ہیں. انہی کے اوپر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ایسی گفتگو ہو کہ ہم یہ سمجھیں کہ اصلاً یہ کیا ہے، دوسرے قرآن اور اسلام کا کیا نظریہ ہے، اخلاقی طور پر کیا ذمہ داری ہے ہماری. لہٰذا یہ ہے انوائرمنٹل کرائسس، اور یہ ہے انسان کی پوزیشن کہ اگر وہ نائب الہی کی طرح کام کرے تو یہ امانت ہے، اور اگر وہ اپنے آپ کو خدا کی خلافت سے دور کر دے کہ وہ خلیفہ خدا نہیں ہے بلکہ وہ خود خدا کا انکار کر کے اس دنیا کا کنٹرول کرے، تو لالچ کے ذریعے، پاور کے ذریعے، اقتدار کے ذریعے اس نے نیچر کو برباد کر کے رکھ دیا ہے. در حقیقت آپ نے بہت اچھی وضاحت پیش کی، اور جیسا کہ ہم دیکھ ہی رہے ہیں یہ عموماً طور پر یہی سب چل رہا ہے. ڈاکٹر صاحب، جس طریقے سے دیکھا جائے، کیا کوئی حدیث بھی ملتی ہے جو انوائرمنٹ کے سلسلے سے یا ایٹماسفیئر کے سے متعلق نیچر کی اہمیت پر بھی روشنی ڈال سکے؟ بہت اچھا سوال ہے آپ کا، اور میں ضرور آپ کے سامنے 2 احادیث پیش کرنا چاہتا ہوں. پہلی حدیث جو ہے وہ سرکار ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اگر قیامت شروع ہو رہی ہو اور تم میں سے کسی کے ہاتھ میں ایک سیپلنگ یعنی ایک چھوٹی سی شاخ ہو جس میں کچھ پتیاں نکلی ہوئی ہوں، تمہارے ہاتھ میں ہو، تو تم اس سے پہلے کہ روز قیامت کھڑے کیے جاؤ اللہ کے حضور اور اپنے حساب و کتاب کے لیے، تمہیں اس پیڑ کی شاخ کو، اس ننھی سی کلی کو زمین میں گاڑ کر اس کے مقام پر پہنچا دینا چاہیے. یعنی آپ دیکھیں کہ جب قیامت کا منظر آ رہا ہے، تباہی کا منظر آ رہا ہے، اس وقت بھی رسول اللہ کہہ رہے ہیں کہ پیڑ کی ایک شاخ ہی لگا دو. سبحان اللہ. اتنی امپورٹنس ہے پلانٹیشن کی، اور اتنا امپورٹنس ہے انوائرنمنٹ اور نیچر کو بچانا کہ ایسے ماحول میں کہ جہاں جان جا رہی ہو اور تباہی اور بربادی ہو رہی ہو، وہاں بھی یہ کر دو. دوسری حدیث امام جعفر صادق علیہ السلام کی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ کوئی مزہ اور جوائے اور پلیجر دنیا میں نہیں ہے اگر یہ 3 چیزیں نہ ہوں، جن میں سے پہلی ہے صاف ستھری ہوا، کلین فریش ایئر، دوسری ہے اچھے مقدار میں صاف پانی، اچھا خاصا صاف پانی، اور تیسرا ہے فرٹائل لینڈ یعنی اپجاؤ زمین جس پہ زراعت ہو سکے، کھیتی ہو سکے. تو ہوا پیور ہو، ہیلدی ہو، پانی پیور ہو، اس کے اندر کوئی پولیوشن نہ ہو، اور زمین خود اتنی اچھی ہو کہ دانہ ڈالا اور اس میں زراعت ہونے لگی، یعنی اتنی وہ بنجر نہ ہونے پائے. آپ دیکھیے کہ امام صادق نے 3 چیزوں کو بتا کے پورے نیچر کو کور کر لیا، ہوا کو بھی کور کر لیا، زمین کو بھی کور کر لیا، اور پانی کو بھی کور کر لیا. یعنی یہ 3 چیزیں اگر پیور ہوں تو اس سے زیادہ کوئی خوشی نہیں ہے زندگی میں، کیونکہ اس کا ڈائریکٹ تعلق انسان کی فکر سے بھی ہے، انسان کے سکون سے بھی ہے، اور انسان کی مادی زندگی سے بھی ہے. بہت عمدہ، بہت اچھی بات آپ نے کہی. ڈاکٹر صاحب، جس طریقے سے دیکھی جائے بات نیچر کی آتی ہے، کیا نیچر اور اس کے ایلیمنٹ سے متعلق قرآن مجید نے کلام کیا ہے؟ بے شک، کیونکہ یہ جو ہم لوگ کیونکہ نیچر پر اور ماحول پر گفتگو کر رہے ہیں، تو میں اپنے ناظرین کی خدمت میں بتانا چاہوں گا، کیونکہ وہ پہلے حدیث کی آپ نے بات بتائی، تو ہم چاہیں گے قرآن سے بھی ریلیٹڈ اس چیز کو بے شک، کیونکہ آپ دیکھیں کہ نیچر ان جنرل، کیونکہ نیچر میں بہت کچھ آتا ہے، لہٰذا قرآن مجید میں 750 آیات ایسی ہیں، 750 کہ جو نیچر سے ڈائریکٹ یا انڈائریکٹلی گفتگو کرتی ہیں اور نیچر کے اوپر روشنی ڈالتی ہیں، اس کی اہمیت اور امپورٹنس کو اجاگر کرتی ہیں. یعنی قرآن مجید میں بعض سورے تو خود جانوروں کے نام پر ہیں، سورہ بقرہ، سورہ انعام، سورہ نمل، سورہ نحل. دیکھیے یہ سب کہیں جو ہے وہ گائے کا ذکر ہو رہا ہے، کہیں چوپایوں کا ذکر ہو رہا ہے، کہیں مدھو مکھی کا ذکر ہو رہا ہے، کہیں چینٹی کا ذکر ہو رہا ہے. پھر اللہ نے جو نیچرل فینومینا ہے، مثلا تھنڈر کا ذکر کیا، سورہ رعد، اس کے بعد سورہ شمس کا ذکر کیا، سورج اور چاند کا ذکر ہو رہا ہے، کہیں رات کا ذکر ہو رہا ہے. بعض جگہ پروردگار نے قدرتی مناظر اور قدرتی جو فینومینا ہے اس کی قسم بھی کھائی، کہا واللیل والضحیٰ، قسم ہے چڑھتے ہوئے دن کی. تو دن کی بھی قسم اللہ کھا رہا ہے، رات کی قسم کھا رہا ہے، فجر کی قسم کھا رہا ہے.
یعنی قدرت میں جو کچھ بھی ہے ان سب کی قرآن نے قسم کھائی، اور قسم ہمیشہ عظیم چیز کی کھائی جاتی ہے۔ بہت اچھی بات ہے۔ اس کا مطلب کہ اللہ قرآن مجید میں ان قسموں کے ذریعے انسان کو بتا رہا ہے کہ یہ وہ سورج ہو، کہ چاند ہو، کہ فجر ہو، کہ رات ہو، کہ یہ پیڑ ہوں، کہ پہاڑ ہوں، کہ زیتون ہو، کہ تین ہو، یہ سب چیزیں جو ہیں یہ اتنی مبارک ہیں اور اتنی محترم ہیں کہ ان کا خالق ان کی قسم کھا رہا ہے۔ تو جس چیز کی قسم ہو وہ سیکرڈ ہوتی ہے، محترم ہوتی ہے، تو محترم کا احترام کرنا چاہیے کہ اسے برباد کرنا چاہیے۔ یعنی انسان کی ذمہ داری ہے کہ اس کا احترام کرے۔ جی میں آپ کے بہت سامنے اچھی بات۔ ایک آیت بھی پڑھ دوں کہ سورہ انبیاء کی آیت نمبر 79، جی جس میں اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے جناب داؤد کا جہاں ذکر ہو رہا ہے، اب دیکھیے یہ بڑی سائنٹیفک آیت ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے جناب داؤد کے ساتھ پہاڑ اور پرندے میری حمد کے ساتھ تسبیح کرتے تھے۔ اب یہ آج کے سائنٹسٹ کے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ وہ کہ تھوڑا سا ڈیفرنٹ ٹاپک ہو جائے گا کہ پہاڑ بھی تسبیح کر رہے ہیں اور پرندے بھی تسبیح کر رہے ہیں اللہ کی، بالکل اور جناب داؤد بھی کر رہے ہیں۔ بالکل اس کا مطلب کہ پہاڑوں میں بھی شعور ہے، جی وہ اپنے خالق کو پہچان کر اپنی جتنی ان کی معرفت ہے وہ تسبیح کر رہے ہیں، اور پرندے بھی کر رہے ہیں۔ اللہ کہتا ہے لیکن تم جو ہو وہ ان کی تسبیح کو سمجھتے نہیں ہو۔ قرآن مجید کی ایک آیت اور ہے، بنی اسرائیل آیت 44، جس میں اللہ کہہ رہا ہے کہ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا، کوئی شے اس کائنات میں نہیں ہے سوائے اس کے کہ وہ اللہ کی حمد کر رہی ہو، ولیکن لیکن تم ان کی تسبیح کا شعور نہیں رکھتے ہو، سمجھتے نہیں ہو۔ یعنی اللہ نے بتایا قرآن مجید میں کہ یہ جو نیچرل فینومینا ہے، جو نیچر ہے، یہ ڈیوائن سائنس ہیں، یعنی یہ آیات الہیہ ہیں۔ تو اب آپ یہاں سے سمجھیں کہ جو چیز آیت الہی ہو، کیا اس کا احترام نہیں کرنا چاہیے؟ کیا اس کا حق نہیں ہوگا؟ اللہ نے اس کو آیت بنا کے پیش کیا، انسان نے اسی آیت کو برباد کرنا شروع کر دیا۔ بہت اچھی لہذا ماحولیاتی اخلاقیات یہ کہتا ہے کہ اگر یہ آیت ہیں اور ہیں تو پھر ان کا حق ہے انسان کی گردن پر۔ 1400 برس پہلے جب ان چیزوں کے بارے میں الف بے کوئی نہیں جانتا تھا، اس وقت اسلام انسان کو انوائرنمنٹل ایتھکس کی تمیز اور تعلیم دے رہا تھا۔ بہت اچھی بات، بہت اچھی بات۔ سورہ بقرہ کی ایک آیت اور پیش کروں، پھر آپ اگلا سوال کر سکتے ہیں۔ سورہ بقرہ آیت 164 جی کہ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب۔ اب دیکھیے کتنی سائنٹیفک آیت اور کتنی انوائرنمنٹ کے اوپر ہے کہ زمین و آسمان کی خلقت میں، دن اور رات کے آنے جانے میں اللہ نے صاحبان تفکر کے لیے نشانیاں رکھی ہیں۔ اسی آیت میں مختلف باتیں جو ہیں وہ اللہ نے بتائی ہیں کہ وہ کشتیوں کا چلنا ہو، یا آسمان سے پانی کا برسنا ہو، یا مردہ زمین کا اس پانی کے ذریعے زندہ ہو جانا ہو، یا اس میں مختلف ہم نے جو جانور پیدا کیے ہیں، یا جو ہواؤں کو ہم بدلتے ہیں اور ہواؤں کو جو ہے وہ بادل اپنی دوش پر لے کے چلتے رہتے ہیں۔ یہ سب جو ہیں ان میں آیات ہیں ان لوگوں کے لیے کہ جو عقل رکھتے ہیں، جو سمجھ رکھتے ہیں، جو شعور رکھتے ہیں۔ اب آپ بتائیے اس سے زیادہ انوائرنمنٹ اور نیچر پر کون جو ہے وہ توجہ دلوائے گا کہ وہ سورج اور چاند ہو جائے، وہ زمین و آسمان ہو جائیں، وہ دن و رات کا آنا جانا ہو، وہ کشتیوں کا چلنا ہو، وہ آسمان سے پانی کا برسنا ہو، وہ بادلوں کا آنا جانا ہو، وہ زمین کا سبزہ اگانا ہو، ہر شے کو، اور اس کے اندر جانوروں کا آنا جانا، جانوروں کو جو رکھا کہ تم اس سے دودھ حاصل کرتے ہو، گوشت حاصل کرتے ہو، اس پر سواری کرتے ہو۔ یہ تمام چیزیں آیات ہیں اللہ کی ان لوگوں کے لیے کہ جو غور و فکر کرنے والے ہیں، یعنی جو صاحبان غور و فکر ہیں، جو صاحبان عقل و شعور ہیں، وہ ان آیات الہیہ کا احترام بھی کریں گے اور ان سے فائدہ بھی اٹھائیں گے اور ان کو نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ بہت عمدہ، بہت یہ اچھی ہے بات۔ نیچر پر قرآن کا ایک انٹروڈکشن۔ بہت اچھی بات کہی۔ ابھی آپ نے نیچرل ایلیمنٹس کے بارے میں خاص کر ہمارے ناظرین کو بتایا، جس میں سے آپ نے بھی جیسا بتایا کہ ایک پانی بھی ہے، جی، اور یہ بات بالکل در حقیقت سچ ہے کہ پانی ہی ایک ایسی شے ہے، ایک ایسی چیز ہے جس کے بغیر زندگی گزاری ہی نہیں جا سکتی، ممکن ہی نہیں، اور جس کے فائدے بے شمار ہیں۔ اور جس طریقے سے دیکھا جائے کہ اگر ہم اسلام سے ریلیٹڈ اس کو دیکھیں تو کیا کہتا ہے اسلام اس کے بارے میں؟ بہت، کیونکہ دیکھیے پانی وہ شے ہے کہ جو یعنی جس کو ہر کلچر اور ہر تہذیب میں جس کا احترام کیا گیا، جی، اور
تمام موجودہ سائنس اس نتیجے پہ پہنچی ہے کہ ہر زندہ مخلوق جی کا اوریجن پانی ہے. اس میں خود اسلامی کلچر میں، اسلامی روایات میں پانی کی بڑی عزت اور بڑی اہمیت ہے. پانی کو بہت مقدس مانا گیا ہے، اور جو خود لفظ ماء ہے، عربی میں ماء کہتے ہیں پانی کو، یہ قرآن میں 60 ٹائمز آیا ہے. 60 ٹائم. 60 مرتبہ اللہ نے ماء کا ذکر کیا ہے، اور اس کو جو ہے وہ اوریجن آف لائف کے طور پہ یا سورس آف لائف کے طور پر اس کا ذکر کیا ہے. میں آپ کے سامنے قرآن کی ایک آیت پیش کروں کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ. یہ آیت جو ہے سورہ انبیاء کی ہے، آیت نمبر 30، کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے ہر ذی حیات زندہ چیز کو پانی سے پیدا کیا. سبحان اللہ. آج کی ماڈرن سائنس بھی اسی نتیجے پہنچی ہے کہ ہمارے سیلز ہوں، اس میں سب سے زیادہ مقدار پانی کا ہوتا ہے. جزاک اللہ. آپ کے جسم میں سب سے زیادہ مقدار پانی کا ہوتا ہے. ہر چیز کے اندر پانی کہیں نہ کہیں شامل ہے، اور پانی کے ایلیمنٹس شامل ہیں. اس کے بعد قرآن نے ایک اور بات کہی کہ واللہ خلق کل دابۃ من ماء. اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے کہ ہر وہ جانور کے جو اپنے پیٹ کے بل چلتا ہے، یا 2 پیر پہ چلتا ہے، یا 4 پیر پہ چلتا ہے، ہم نے اس کو پانی سے پیدا کیا. ہر پیڑ ہوں تو پانی سے ہے، جانور ہوں تو پانی سے ہیں، انسان کا نطفہ ٹھہرے گا تو پانی سے ٹھہرے گا. یعنی ہر شے میں پانی، ہر ذی حیات چیز میں پانی کی اہمیت اور پانی کا دخل ہے. واہ. انسان جس چیز سے بنا ہے اگر اسی کو ویسٹ کرنے لگے، اسی کو خراب کرنے لگے، تو پانی کی عظمت ہے. اور خود قرآن نے کہا کہ یہ ماء طہورا ہے. پانی خود بھی پاک ہے اور نجس کو پاک کر دیتا ہے. واہ. پانی کی طہارت جو ہے وہ کامل طہارت مانی جاتی ہے. تو قرآن مجید کے نزدیک پانی جو ہے وہ پاک شے کا نام ہے. سورہ فرقان میں کہا کہ یہ ماء طہورا ہے. اب آپ بتائیے کہ اتنا زور جو ہے وہ پانی پہ دیا جا رہا ہے. آج اگر ہم اس پانی کو ویسٹ کریں، اور ہاتھ دھو رہے ہیں پانی بہہ رہا ہے، وضو کر رہے ہیں پانی بہہ رہا ہے، اور آج دنیا میں واٹر کرائسس ہے، جگہ جگہ پر یعنی پورٹیبل واٹر نہیں مل رہا ہے، ڈرنکنگ واٹر کی مصیبت ہو رہی ہے. پانی جو ہے وہ سینسیکس پر آ گیا یو ایس میں، باقاعدہ قانون بن گیا کہ جیسے آپ کا گولڈ سلور ہے اس طرح پانی بھی جو ہے وہ ایک اینٹی بن گیا. اتنا کمی پانی کی ہو رہی ہے کیونکہ انسان نے اس کو ویسٹ بہت کیا. جبکہ اسلام کہہ رہا ہے کہ پانی کا احترام کرو. پانی جو ہے وہ مقدس شے کا نام ہے. پانی جو ہے وہ تمہاری حیات کا ضامن ہے. اب میں آپ کو ایک حدیث بھی پیش کر دوں. امام صادق فرماتے ہیں علیہ الصلوۃ والسلام کہ کہتے ہیں کہ اللہ نے زمین کو پیور پیدا کیا ہے، طاہر، اور پانی کو پیور بنایا ہے. لہٰذا وہ مسلمان کہ جو مان لیجیے کہ زمین کے اوپر وہ سجدہ کرتا ہے، اس لیے کہ اللہ نے اس کو مسجد بنایا ہے، سجدہ گاہ بنایا ہے، اور وضو کے لیے پانی کو رکھا. جب پانی نہ ہو تو پھر خاک سے تیمم کر لو. تو خاک بھی پاک ہے اور پانی بھی پاک ہے. اسی لیے بعض جگہ ہمارے یہاں اسلامک کلچر میں جب پانی کا ذکر آتا ہے تو وافر مقدار میں جب قرآن کہتا ہے پانی ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے ایمان، اس کا سمبولک مطلب ہے. اور کہیں پر جب بہتے ہوئے پانی کا ذکر آتا ہے تو اس سے حضرت حجت مراد ہے وہاں پر. یعنی یہ اس کی جو جسے کہتے ہیں کہ تعویل جو ہے اس کی، یہ پانی میں قدرت ہے، پانی میں طاقت ہے، پانی میں روانی ہے. لہٰذا اس کو حضرت حجت کے وجود کی طرف کہا کہ یہاں جو ہم نے فلوئنگ واٹر، بہتا ہوا پانی کہا ہے تو معصوم نے کہا اس کا ایک مطلب ہے ہماری آخری حجت. تو پانی کو حضرت حجت سے نسبت ہے. تو کتنا محترم ہے ہم شیعان حیدر کرار کے لیے کہ پانی کو ویسٹ نہ کریں ہم. اسی طریقے سے میں آپ کو ایک حدیث اور سناؤں اس کے اوپر، آخری حدیث، کہ پانی کو جو ہے وہ بالکل پیور اور کلین رکھنا چاہیے. اب دیکھیے یہ انوائرمنٹل ایتھکس ہے کہ جب پانی مقدس ہے، پانی کی اتنی امپورٹنس ہے، اتنی اہم چیز ہے، تو اب ذمہ داری انسان کی کیا بنی؟ انسان ہے اشرف المخلوقات، یہ سب کا سب اس کے لیے بنایا گیا. تو کیا اس لیے کہ وہ اس کے اوپر تانا شاہی کرے، وہ اس کو برباد کرے، اس کو ویسٹ کرے؟ نہیں، حکم ہوا کہ اس کو پیور رکھو، اس کو صاف رکھو. امام باقر علیہ السلام کہتے ہیں، یہاں سے بڑی سائنٹیفک بات اور میں اسی پہ ختم کروں گا. مولا نے فرمایا کہ دیکھو پانی میں پیشاب مت کیا کرو. اس کے 2 ریزنز ہیں. پہلا ریزن یہ ہے کہ پانی گندا ہوگا، اسی پانی کو پینے کے لیے استعمال کیا جائے گا، کپڑے دھونے کے لیے استعمال کیا. آپ نے اس میں پیشاب کر دیا، ٹھہرا ہوا تالاب ہے مان لیجیے، آپ اس میں پیشاب کر رہے ہیں. اول تو یہ ادب اور تہذیب اور ثقافت کے خلاف ہے کہ کھڑے ہو کے پیشاب کر رہے ہیں.
یا بیٹھ کے بھی کر رہے ہیں تو اس کی جگہ امام نے بتائی ہے بیت الخلا، پانی میں پیشاب کیوں کیا۔ دوسری چیز امام نے فرمایا ایک اور حدیث میں کہ اللہ کی بعض مخلوقات رہتی ہیں ٹھہرے ہوئے پانی میں، تمہارے پیشاب کرنے سے وہ مر جاتی ہیں۔ اسلام دیکھیے انوائرنمنٹ کا کس مائکرو آرگینزم لیول تک خیال رکھتا ہے کہ جو اس پانی میں نہ دکھائی دینے والی مخلوق یعنی بیکٹیریا، پروٹوزوا اور بھی مختلف چیزیں جو ہیں ان کی حیات بھی حق رکھتی ہے کہ وہ حق حیات رکھتے ہیں۔ آپ ان کو اپنے کسی خراب عمل سے ان کی جان نہیں لے سکتے۔ جو اسلام مائکرو آرگینزم کی حیات کا اتنا قائل ہو اور اس کے لیے انسان کو متوجہ کرائے، کیا وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ جس کو چاہو قتل کر دو، ان کا گلا کاٹ دو، ان کی بستیاں اجاڑ دو؟ جو مائکرو آرگینزم کی حیات کا ضامن ہے وہ انسان کی حیات کو کیوں نہیں بچائے گا؟ اسی لیے اسلام کہتا ہے کہ تم نے اگر بغیر عدل و انصاف کے کسی ایک بندہ خدا کا قتل کیا تو تم نے پوری انسانیت کا قتل کیا۔ بہت اچھی بات، بہت اچھی بات ڈاکٹر صاحب، بہت بہت شکریہ آپ کا، جس طریقے سے آپ نے اسلام اینڈ انوائرمنٹل ایتھکس کے اوپر جو ہمارا یہ پہلا ایپیسوڈ ہے اس میں جو بہت ہی اہم اور بہت ہی ضروری باتیں تھیں وہ ہمارے ناظرین کو بتائیں۔ فی الحال اب ہم ناظرین سے اجازت لینا چاہیں گے، انشاءاللہ ہم اگلے ایپیسوڈ میں حاضر ہوں گے۔ ناظرین، ہم اگلے ایپیسوڈ میں حاضر ہوں گے کچھ اور نئے سوالوں کے ساتھ، اور انشاءاللہ ہم اس ایپیسوڈ میں بات کریں گے ارتھ یعنی پرتھوی کے سلسلے سے، اس زمین کے سلسلے سے جہاں پر ہم رہ رہے ہیں، اپنی زندگی گزار رہے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ہم کو زندگی عطا کی ہے اسی کے سلسلے سے جو اس وقت ایٹماسفیئر ہے ہماری نظروں کے سامنے، اس کے کتنے پارٹس ہیں، چاہے وہ لیونگ تھنگ ہو چاہے نان لیونگ تھنگ میں ہو، انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں ہم بات کریں گے۔ فی الحال ہمیں اجازت دیں اور دعاؤں میں یاد رکھیں۔ دیکھتے رہیں چینل ون، میسج آف ہیومینٹی۔ خدا حافظ۔